اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وبارك वसल्लम। सीरत के जो कल की क्लास थी उसमें हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके कबीले और कुंबे, जिसमें दो कुंबे थे, दो कबीले थे, जिसमें एक था बनु मुत्तलिब का और एक था बनु हाशिम का। इनको शिब अबी तालिब के अंदर महसूर किए रखा मुशरिकीन मक्का ने। और इस पे कल हमने तफसील से बात की थी कि वहां पे वो जो है वो 7 नबवी में इन लोगों को यहाँ पर कैद किया गया एक किस्म का। और 3 साल तक इनको, यानी 10 नबवी तक इनको जो है वहां पे महसूर किया रखा। और कल हमने उनकी तकलीफों का भी जायजा लिया था कि वहां पर कैसे कैसे मुसलमानों को तकलीफें उठाना पड़ी। और जो प्लानिंग मुशरिकीन मक्का ने की थी कि इनको हर तरीके से जो है वो मजबूर कर दिया जाए, और इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद जो था कि ये लोग इतने मजबूर हो जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुशरिकीन के हवाले कर दें। और जो उनका मकसद था मुशरिकीन का कि नबी अलैहि सलाम को हमारे हवाले करें, और बार बार वो अबू तालिब से ये बात करते रहते थे। बहरहाल वो इनका मकसद पूरा नहीं हो सका, क्योंकि मुसलमान अपने इस मिशन पर डटे रहे और इन्होंने हर तरह की सऊबतें, तकलीफें और मुश्किलात जो थी वो बर्दाश्त की। लेकिन यह है कि अपने हथियार इन मुशरिकीन के आगे नहीं डाले। और इस पर हमने कल बात की थी कि उन्होंने इस इनका समाजी बाइकआउट भी किया, इक्तिसादी बाइकआउट भी किया, सियासी बाइकआउट भी किया, रिश्ते नातों के हवाले से भी सारे मामलात को उन्होंने इस तरीके से मुआहदे को लिखा कि उसमें हर तरह से पाबंद किया गया दीगर कुरैश के लोगों को कि वो किसी भी तरीके से इन बनु हाशिम की और बनु मुत्तलिम की कोई हिमायत ना करें। तो हमने कहा था हम कुछ इसकी मजीद इसके दुरूस्त और नसीहतों पे कुछ बात करेंगे। कुछ मुख्तसर सी बात उसकी उसी वाक़े के ऊपर, कि इस वाक़े से नताइज क्या निकले और इसमें नसीहतें क्या हैं, इबरतें क्या हैं, सीखने का सामान हमारे लिए क्या है शबी अबी तालिब के वाक़े से। और फिर इंशाअल्लाह ताला हिजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हबशा की तरफ उसका वाक़या आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो आमुल हुज़न, जो कि दुख का साल है, गम का साल है, नबी अलैहि सलाम को ये गम का साल, अगरचे गम चलते जा रहे हैं लेकिन उसके बाद बावजूद और ज्यादा गमों के जो पहाड़ नबी अलैहि सलाम के ऊपर इस 10 नबवी के अंदर जो गिरे हैं, उसकी वजूहात क्या थी और वो क्या वाकयात थे, वो इंशाल्लाह आज के सबक में आएंगे। और इसके साथ साथ नबी अलैहि सलाम का सफर ताइफ क्योंकि एक तवील सफर था, इसमें बहुत ज्यादा सीरत की किताबों में तफसील लिखी हुई है। और ये तो आज की क्लास में, क्योंकि वक्त हमारा आज मुख्तसर होगा, इंशाल्लाह 45 मिनट्स की क्लास होगी, तो इसमें हो सकता है पूरा वाकया ताइफ का ना कवर कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी तो नेक्स्ट सैटरडे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसको तफसील से जो चीजें रह जाएंगी इंशाल्लाह उसको हम जिक्र करेंगे। बहरहाल जो मुकातिया है, जो शबी अबी तालिब का वाकया है, उसमें जिस तरह आपको मैं कल बताया था कि ये दस्तावेज इस कदर जो है वो मजबूत तरीके से लिखी गई, बनाई गई, इन शिकों को इस तरीके से तरतीब दिया गया था कि इनमें कुरैश ने कोई रखना नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा था कि जिस पॉइंट को लेकर के किसी भी शख्स के दिल के अंदर कोई ऐसी बात पैदा हो जिससे वो इस मुआहदे को सबूताज कर सके, इसकी खिलाफवर्जी कर सके, ना कैद होने वालों में से, ना जो बाहर थे उनमें से। तो इस अहदनामे को जिस तरीके से उन्होंने ड्राफ्ट किया था, वो उनकी इंतहाई एक समझदारी और एक किस्म की पूरी उसकी समझ अक्लमंदी का एक सबूत था। बहरहाल इस दस्तावेज में हमने कल देखा था कि अब्दुल मुत्तलिब की जो ये बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब थे, इनके साथ हर किस्म की शादी ब्याह वगैरह की तकरीबात, यानी आपस में रिश्ते इस्तवार करना, वो ममनू करार दे दिया गया था। यानी इसको कहते हैं समाजी बाइकॉट। तो समाजी बाइकआउट कर दिया था ताकि रिश्ते नाते होंगे तो फिर नरमी पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी, मेल जोल पैदा होगा। और फिर रिश्तेदारियों में फिर ये चीजें आ जाती हैं, सिला रहमी वगैरह आ जाती है, मेल मिलाप आ जाता है, ये कुदरती अमर है। तो उन्होंने इसी चीज को ही एक ब्लॉक कर दिया था कि कोई ना रिश्तेदारी करे, ना ही जो है वो इनके अंदर इस किस्म की कोई बात पैदा हो और फिर इस मुआहदे को कोई मसला हो। और इसके साथ साथ इन्होंने खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी कि खरीदो फरोख्त नहीं की जाएगी, यानी इनको कोई खाने की पीने की चीजों की और इनको किसी तौर से इनको ये सहूलत नहीं दी जाएगी, ताकि क्या हो, ये भूखे रहें। तो भूखे रहेंगे तो इस भूखे रहेंगे और तकलीफें देखेंगे अपनी औरतों की, बच्चों की, तो ये मजबूर हो जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कह दें कि भाई आप जो है यहाँ से चले जाएं या बाहर चले जाएं। और मुशरिकीन मक्का का मकसद हल हो जाना था इससे। बहरहाल उन्होंने क्या किया, अल्लाह की शान के दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा कर लिया, जानवरों के जो है वो चमड़े खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये है कि उन्होंने इस चीज को भी अपनी मिशन की राह में आड़ नहीं बनने दिया। फिर हमने देखा था इसमें कि इक्तिसादी बाइकआउट की तरफ लेकर गए थे। इक्तिसादी बाइकआउट ये था कि बैरूनी काफिले जो गल्ला
बेचने के लिए मक्के में आते थे, तो अहले मक्का जो थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, ये सारा गल्ला ना खरीद लिया करते थे उनसे। उन काफिलों से सारा सौदा कर लिया करते थे यकमुश्ती। और फिर क्या करते थे, इसके रेट जो थे वो गल्ले के दाम इतने ऊंचे कर दिया करते थे, इतने बढ़ा दिया करते थे कि जो शबी अबी तालिब में बेचारे लोग महसूर थे, उनकी इतनी पसली नहीं होती थी कि वो उसको खरीद सकें। तो इस तरह उन्होंने इस तरीके से भी लेन देन का रास्ता मुसलमानों के साथ जो था वो बंद कर दिया था। सहाबा जाते थे खरीदने के लिए वल्ला, घाटी से निकलते थे, जाते थे खरीदारी करने बाजार के अंदर, लेकिन जब वो देखते थे कि इतने महंगे दामों चीजें बिक रही हैं तो वो बेचारे खाली हाथ वापस आ जाते थे। और हालांकि वो देख रहे होते थे कि उनके बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे हैं, लेकिन वो मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छा, इस शिक में इसमें ये भी लिखा गया था कि कोई इन महसूरीन जितने भी थे इनसे कोई सुलह नहीं करेगा किसी किस्म की। कुरैश के बड़े सरदारों से पूछे बगैर इन लोगों से कोई अपने तौर पर अकेले इनफरादी एतबार से भी सुलहनामा नहीं करेगा, तो ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकल ही ना सके किसी तरीके से। तो ये भी शिक में, ये देखें आप शिकों को कैसे उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है। हर तरीके से रास्ता बंद किया हुआ है कि मुसलमानों को कहीं से भी कोई रास्ता ना मिले किसी भी तरह से कि वो इस चीज से निकल सके। तो एक तो ये बात थी। फिर इसमें शिक में ये भी लिखा गया था कि मुसलमान जो है ये मैसूरीन से कोई शख्स भी मेल जोल नहीं रखेगा किसी किस्म का, ना कोई कलाम करेगा, ना बातचीत करेगा, ना इनके सलाम का जवाब देगा, ना इनकी तरफ देखेगा। ये बुलाएंगे भी तो नहीं जाएंगे। ये सारे के सारी जो है ना वो बातें इस अहदो पैमान के अंदर लिखी गई थी। और उनका मकसद ये था ताकि हम एहसास दिलाएं, उन मैसूरीन को एहसास दिलाएं कि जो ये कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको कवर दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, ताकि इनको ये एहसास दिलाएं कि ये गलती पर है। असल मकसद ये था तमाम लोगों को तंग करने का। वो लोगों के खिलाफ उस तरीके से नहीं थे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इन मैसूरीन में सारे मुसलमान तो नहीं थे। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अबू तालिब ने महज कबाइल की असबियत का वास्ता देकर इनको कहा था कि आप क्योंकि हमारे कबीले के लोग हो, अगरचे आप मुसलमान नहीं हो, लेकिन आप हमारा साथ दो इस मिशन के अंदर। तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मुसलमान नहीं थे, बावजूद मुसलमान ना होने के सिर्फ जो है अबू तालिब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए वो नबी अलैहिस्सलाम का साथ दे रहे थे और ये कैद काट रहे थे। तो उन लोगों को असल में टारगेट करना मकसूद था कि उन लोगों को एहसास दिलाया जाए कि वो गलती के ऊपर है, कि इनसे कोई शख्स कलाम नहीं कर रहा, कोई शख्स बात नहीं कर रहा। तो ये इसमें मकसद था। फिर ये था कि इसमें इस दस्तावेज में और शिकें जो लिखी थी उनमें ये भी था कि महसूरीन के घरों में ये दाखिल नहीं होंगे। जो लोग हैं अहले मक्का के, ये इनके घरों में नहीं जाएंगे। और इनके घरों में जब नहीं जाएंगे तो जाहिर बात है, जब घरों में आना जाना ना हो तो इंसान के दिल में हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होना मफकूद हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जब इंसान किसी के घर में जाता है तो उसकी फिर इंसान रहन सहन का जायजा लेता है, उसकी भूख प्यास का अंदाजा होता है, उसके लिबास का अंदाजा होता है, उसकी और जरूरतों का अंदाजा होता है। तो जब घरों में ही जाने से मना कर दिया जाएगा ताकि इन तमाम चीजों से जो है वो किसी किस्म की भी खबर जो है वो उनको ना मिल सके। फिर इन्होंने क्या किया था, ये मैंने कल आपको बताया था कि इन्होंने इस दस्तावेज को कहाँ लटकाया था, खाना काबा की दीवार के ऊपर। तो ये खाना काबा की दीवार से लटकाना इस बात की निशानदेही करता था कि ये इंतहाई मुकद्दस किस्म की कोई दस्तावेज है। ये बताना चाहते थे कुरैश वाले कि ये बहुत ही मुकद्दस किस्म की दस्तावेज है, इसको हमने बैतुल्लाह की दीवार के साथ लटका दिया ताकि मक्के में बैतुल्लाह के अंदर आने वाला हर आम और खास शख्स जब वो देखेगा कि बैतुल्लाह के ऊपर कोई चीज टंगी हुई है तो वो जरूर इसका अदब करेगा, इसका पास करेगा, इसका ख्याल करेगा। तो इस दस्तावेज की अहमियत को उजागर करने के लिए दीन उन्हें मतलब मजहबी एतबार से भी इन्होंने ये खेल खेला कि उसको बैतुल्लाह के जो है वो दीवार पर जो है वो लटका दिया। अबू तालिब जो थे ना, उसमें उनका रोल आपने जगह जगह सीरत में ना इनका रोल आपको नजर आया है अभी तक। अभी आज के सबक में तो इनका जो वाकया आ रहा है वो इंतकाल का हवाले से है कि इनका इंतकाल हो गया था 10 नबवी के अंदर। बहरहाल उससे पहले पहले के जितने वाकयात मैंने सीरत के आपके सामने रखे हैं, आपने देखा है कि उन्होंने जा बजा जाकर नबी अलैहि सलाम की हिमायत की। नबी अलैहि सलाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हुए बहुत सारे वाकयात में, बहुत सारे वाकयात में आपसे एक स्टेप आगे आके भी खड़े हुए। और ये जो अबू तालिब ने पूरा एक मिशन बनाया था कि तमाम कबाइल को तैयार किया था अपने कुरैश के कि हम नबी अलैहि सलाम की हिफाजत करेंगे, ये सारा इन्हीं की मूवमेंट थी। इन्हीं की सारी ताल्लुकात के ऊपर लोगों ने जो है नबी अलैहि सलाम की हिमायत में महसूरीन होने पर तरजीह दी थी, इस चीज को कि हम आजाद रहें। तो ये अबू तालिब का एक बहुत अहम रोल है इस शबी अबी तालिब के वाक़े के अंदर कि उन्होंने नबी अलैहि सलाम की मुकम्मल हमायत की इस हवाले से। तो उन्होंने क्या किया था कि ये बहुत बड़े शायर भी थे, अबू तालिब जो थे ये बहुत बड़े कसीदा गो भी थे, शायर भी थे। और अरब में बहुत सारे शोरा थे जिनमें से इनका नाम भी बहुत ज्यादा किताबों में लिखा है कि खास नाम है इनका। तो ये इन्होंने क्या किया, जो अशार लिखे ना इस मौके पर,
تو انہوں نے لوگوں کے اندر قبائلی عصبیت کو بڑھایا ان اشعار سے. ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے قصیدہ لامیہ کے نام سے, تو وہ اس موقع پر انہوں نے لکھا تھا. تو قصیدہ لامیہ پڑھنے کے بعد جب ان کے شعر جو ہے وہ پھیلے, اشعار پھیلے مکے کے اندر, تو اس میں لوگوں کے اندر یہ قبائلی عصبیت پیدا ہوئی, اور لوگوں کے اندر یہ اس بات کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنے جو قبیلے ہیں ان کی حمایت کرنی ہے, اور ان کو ہم نے ظلم سے اور اس بربریت سے جو ہے نا بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور کل کے واقعے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں 5 لوگ تھے, جو 5 لوگ تھے جن کے نام زہیر تھا ایک آدمی, ایک ابو البختری تھا, مطعم بن عدی تھا, زما بن اسود تھا, اور ہشام تھا. یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے پھر اشعار پڑھ کے اصل میں, یہ ابو طالب کے اشعار پڑھ کے اصل میں یہ کھڑے ہوئے تھے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے جو ہے نا اس دستاویز کو پھاڑنا ہے, یہ دستاویز ہم اب نہیں چلنے دیں گے, اس میں یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر اور قبیلے کے لوگوں کے اوپر. تو اس قصیدے نے بڑا ایک کی رول پلے کیا تھا اس سارے واقعے کو لوگوں کے اندر ایک ابھارنے کے لیے, سوچ کو, اس فکر کو متوجہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اس ظالمانہ عہد نامے کو پھاڑ دیں گے, چاک کر دیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ پھر اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں نے جانا شروع کی. تو ابو لہب کا کردار جو ہے نا وہ اس واقعے میں بہت زیادہ سمجھنے کے لائق ہے, بہت زیادہ توجہ کے لائق ہے, کہ تاریخ اسلام میں یہ کردار بہت اہم کردار ہے. پھر نبی علیہ السلام کی اس میں ایک اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ جو یہ واقعہ تھا شبی ابی طالب کا, اس میں آپ 3 سال محصور رہے, لیکن آپ نے کسی قسم کے جھگڑے سے, کسی قسم کے جنگ و جدل سے, کسی قسم کے مقاسمے سے پرہیز کیا. ابو جہل بہت دفعہ ان کے اس رینج, ٹارگٹ رینج کے اندر آیا, لیکن مسلمانوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے جو ہے وہ ایک دم کوئی جنگ کی فضا پیدا ہو اور جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے ہمارا, کیونکہ یہ تو کمزور تو یہی تھے, نقصان تو زیادہ ان کا ہی ہونا تھا. تو بہرحال کسی قسم کی بھی جنگ بھڑکانے والے جو عوامل تھے مسلمانوں نے اسے حد درجے پرہیز کیا اس 3 سال کے اندر, یعنی کہ ان کی ہر قسم کی ظلم اور بربریت کو سہا, لیکن جو ہے وہ کسی قسم کا بھی خود کو جنگ کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو روکے روکے رکھا. اور حالانکہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس عظیم جو یہ شبی ابی طالب کا واقعہ تھا, اس میں جو لوگ تھے جو اس میں شامل تھے ان میں عظیم بہادر تھے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب لوگ اس کے اندر تھے, اس شبی ابی طالب کے اندر تھے. لیکن اتنے بہادر بہادر لوگوں نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی کہ کسی قسم کا ہم ٹکراؤ نہیں کریں گے ان کفار کے ساتھ, اور ان کو ان کا کھیل کھیلنے دیں گے, اور ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے. تو اس وجہ سے ایک بھی حادثہ ان دنوں میں 3 سالوں میں نہیں ہوا. پھر کیا ہوا کہ ایک اسٹریٹجی نبی علیہ السلام کی اس میں یہ بھی تھی, یہ دروس ہمیں ملتے ہیں شبی ابی طالب سے, کہ مکے کی سرزمین کے لوگ تو بہت زیادہ سخت تھے اس معاملے میں, کہ وہ اسلام کو کسی طور پر برداشت نہیں کر رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی, بہت سارے جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ واقعہ ہم نے سیرت میں پڑھا کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو قبیلہ غفار کے علاقے میں واپس بھیج دیا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے تبلیغ کریں, اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو, اور جو ہے وہ جب ہم آپ کو بلائیں گے اس طرف آئیں تو پھر آپ دوبارہ واپس آئیے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کی جو دعوت تھی یہ مکے سے باہر تو پھیل ہی رہی تھی, حبشہ میں پھیل رہی تھی, قبیلہ غفار میں پھیل رہی تھی, اور اس کے علاوہ نجران میں پھیل رہی تھی, یمن میں پھیل رہی تھی, اور بہت سارے علاقوں میں پھیل رہی تھی. تو یہ بھی ایک مومنٹ تھی مسلمانوں کی کہ ہم ابھی اگر ہمارے مکے میں ہمیں مرکز قائم کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو ہم باہر کی مکے سے باہر جو ہے اپنے مراکز کو قائم کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مراکز باہر قائم کر لیتے ہیں, جس سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں وقت پڑنے پر وہاں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی امداد بھی میسر آ سکتی ہے. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی کہ مکے کو ہی صرف نہیں انہوں نے چوز کیا بلکہ مکے سے باہر بھی اپنی دعوت کو پھیلایا, اور ان کو مراکز بنانے کی طرف جو ہے نبی علیہ السلام نے اس طرف جو ہے وہ مومنٹ اپنی شروع کی. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بائیکاٹ کیونکہ بہت زیادہ سخت تھا, جس طرح کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا, تو اس بائیکاٹ کے اندر 3 سالوں میں ایسے لوگ نبی علیہ السلام نے تیار کر لیے کہ جنہوں نے بھوک کی آزمائش برداشت کی, خوف کی آزمائش برداشت کی, اور ہر قسم کی چکی میں سے, ظلم کی چکی میں سے پس کر ایسے کندن بن گئے کہ ان کے اعصاب جو تھے وہ آگے آنے والے حالات کے لیے بہت زیادہ تیار ہو گئے, اور وہ اپنے دلوں میں اپنی خواہشات کو دبانے والے بن گئے, اپنے دلوں پر اپنی خواہشات پر وہ کنٹرول آ گیا. تو یہ ایک بہت فوجی ٹریننگ تھی ان لوگوں کی جو 3 سالوں میں ان لوگوں نے کی ہے. تو یہ سارے دروس ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں, جو یہ سارے واقعات جو شبی ابی طالب کے ضمن میں پیش آئے. بہرحال آج ہم انشاءاللہ ان دروس کے ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا, جو کہ آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف. اور اس واقعے کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी अभी तालिब मैसूर थे, जिस तरह हमने बात की थी। एक दिन इन्होंने मौका पाकर ये नबी अलैहि सलाम से इजाजत ली और हबशा की तरफ हिजरत करने का ना इन्होंने प्लान बनाया कि हम हिजरत करके हबशा की तरफ निकल जाते हैं। नबी अलैहि सलाम ने इनको इजाजत दे दी। तो ये थे कि यहाँ से हिजरत हिजरत करके चले जाएं और मुहाजिरीन हबशा से जाकर मिल जाएं, और वहां जाकर तो ये तो नबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो उन्होंने हिजरत का सफर अपना जो था वो स्टार्ट किया, शबी अबी तालिब की घाटी से निकल कर। तो ये एक जगह पर पहुंचे, उसका नाम था मुकाम बरकल गम्माद। इस मुकाम पर ये पहुंचे ना, तो यहाँ पर एक कबीले का सरदार था, कबीला का नाम था कारा। उस कारा के कबीले का सरदार था इब्ने दगाना। इब्ने दगाना से इनकी मुलाकात होगी उस सफर के अंदर, एक मुकाम पे जाके। इब्ने दगा ने इनसे पूछा कि अबू बकर, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ का इरादा किया हुआ है तुमने? तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा कि मेरी कौम ने मुझे अपनी बस्ती से निकाल दिया है, और अब मैं अपनी बस्ती को छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है, मैं अल्लाह ताला की जमीन में सियाहत करूंगा और अपने रब की इबादत करूंगा जैसे मैं चाहूंगा। तो ये इन्होंने अब इब्ने दगाना से कहा। तो इब्ने दगाना जो था, उसने वो जान गया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कोई मामूली हस्ती नहीं है। तो उसने कहा, अबू बकर, तुम जैसा आदमी ना कभी निकलता है अपने इलाके से, ना ही कभी निकाला जाता है। तुम नादारों के लिए सामान मुहैया करते हो, सिला रहमी करते हो, लोगों के बोझ उठाते हो, मेहमान नवाज हो। तुम्हारे में तो इतनी आला किस्म की सिफात हैं कि तुम्हें नहीं निकाला जा सकता। इस बस्ती से तुम्हारी कौम तुम्हें नहीं निकाल सकती। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पे, कि आप मुझे ये बताएं कि ये अल्फाज आपको लग रहा है आपने कहीं सुने हैं इससे पहले भी? ये जो अल्फाज हैं जो इब्ने दगा ना कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कि आप लोगों के दुख बांटते हैं, लोगों का सहारा है, और मुसाफिरों की मदद करते हैं, दुखों की दुखियारी करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, ये अल्फाज आपने कहीं सुने हैं इससे पहले इस सीरत के लेक्चर में? कहाँ पे सुने हैं? हाँ, अम्मा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब पहली वही नाजिल हुई थी और नबी अलैहि सलाम गारे हिरा से घर तशरीफ लाए थे, तो तकरीबन यही मिलते जुलते अल्फाज हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहि सलाम के बारे में भी इरशाद फरमाए थे, और कहा था कि अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं करेंगे। जिसमें ये सिफात होती हैं, अल्लाह ताला उसको कभी जाया नहीं करते। तो इससे आपको ये अंदाजा होगा कि मुकाम नबी और मुकाम सिद्दीकियत में कितना क्लोज एक रिलेशन है, कि जो सिफात नबी अलैहिस्सलाम की थी बाइन ही उसी से मिलती जुलती सिफात अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी थी, कि वो भी नबी अलैहिस्सलाम के ही अखलाक में रंगे हुए थे, आपके उसवे हसना के अंदर रंगे हुए शख्स थे। तो ये आपने इस पॉइंट यहाँ पर ये नुकता गौर तलब है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात जो बाबरकत है, वो नबी अलैहिस्सलाम से किस कदर मुशाबियत रखती है सिफात के अंदर। तो ये ही अब इब्ने दगाना ने, हालांकि वो मुसलमान तो नहीं था इब्ने दगाना, लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के इखलाक को पहचानता था, जानता था आपको। तो वो ये अल्फाज जो है वो इनको जो है वो कह रहा था। तो उसने फिर इनको ऑफर की। उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आपकी कौम ने आपको निकाल दिया ना, तो मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ, आप मेरे साथ वापस चलें, आप यहाँ से कहीं मत जाएं, और मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ। तो उसने गारंटर बन गया, वो उसने गारंटी दे दी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप जो है बिल्कुल मक्का छोड़ के मत जाइए, और उनका हाथ पकड़कर उनको जो है वो वापस जो है वो मक्का ले आया। और जब ये वापस लाया, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले बैतुल्लाह तशरीफ ले गए, और बैतुल्लाह में सरदारान कुरैश बैठे हुए थे। तो इन्होंने, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सबके सामने बैतुल्लाह का तवाफ शुरू कर दिया। और तवाफ शुरू करने जब शुरू किया, तो सरदारा ने कुरैश सिटपटा गए इस बात के ऊपर कि ये शख्स जो है, इसको तो हमने शबी अबी तालिब में मैसूर किया रखा है, और ये फिर इलाका छोड़ के चला गया और अब वापस हमारे सामने दन दनाता हुआ आके बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, तो इसकी ये जरूरत कैसे है? तो वो एकदम हैरान हो गए। तो जैसे ही उन्होंने कुछ करते, इससे पहले कि कुछ करते, तो फौरन जो है वो अबू ये इब्ने दगाना जो थे, वो खड़े हो गए, और उन्होंने कुरैश को ललकारा, जो कुरैश के सरदार थे उनको ललकारा, और उनसे कहा कि खबरदार, अबू बकर जैसा आदमी कभी नहीं निकलता और ना ही यहाँ से निकाला जाएगा। क्या ऐसे शख्स को तुम लोग निकालते हो जो नादारों के लिए सामान मुहैया करता है, सिला रहमी करता है, लोगों के बोझ उठाता है, मेहमान नवाज है? मैंने इसको पनाह दे दी, सुन लो, मैंने इसको पनाह दे दी है। तो कुरैश ने क्या किया, जब ये देखा कि इब्ने दगाना, क्योंकि सरदार था ये भी, तो कुरैश ने देखा कि एक सरदार ने जब पनाह दे दी है, तो अरब का रिवाज था कि वो किसी की पनाह को जो है वो तस्लीम करते थे। तो इब्ने दगाना की पनाह को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इब्ने दगाना की पनाह में चले जाए। और ये कहा, अबू बकर थे, ये कहा कि आपको एक कुछ शराइत हमारी माननी पड़ेगी।
وہ شرائط یہ ہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں نہیں آئیں گے عبادت کے لیے. آپ آج سے اگر ابن دغنہ کی پناہ میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا تو اپنے گھر میں آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی, جیسے چاہیں گے اپنے گھر میں عبادت کریں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آ کے عبادت نہیں کریں گے. ہاں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے تو بھی آپ اپنے گھر کے اندر کریں گے. آپ سب کے سامنے علی اعلان قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے, تو اعلانیہ طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے. بہرحال وہ اصل میں تو ان کو خدشہ کیا تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آ کے علی اعلان جو ہے وہ توحید کی دعوت دیں گے, قرآن پاک کی تعلیم دیں گے, تو ان کی عورتیں اور بچے اور دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے. یہی ڈر تھا نا ان کو. تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا ابن دغنہ کو کہ بھائی یہ ہماری شرائط ہے, اگر ان شرائط پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تم منا لیتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری پناہ ہمیں تسلیم ہے. تو ان شرائط کو جب ابن دغنہ نے سنا تو ابن دغنہ نے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بھائی یہ بات ہے, اگر آپ میری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ جو ہے وہ ان کو نہ ہاں کی نہ کی. بہرحال ابن دغنہ یہ کہہ کر جو ہے وہ چلا گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے گھر میں لے جا کر جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت پھر کرنے لگے. پھر انہوں نے کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر مسجد بنا لی, چھوٹی سی بیت المسجد گھر کے اندر ایک بنا لی, جہاں پہ جانماز وغیرہ انہوں نے بچھا لی, اور وہاں پر وہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ صحن تھا تو صحن میں نماز پڑھتے تھے, صحن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو جب وہ صحن میں اپنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آوازیں جو تھیں ان کے گھر سے باہر جایا کرتی تھی. جب صحن میں تلاوت کر رہے ہیں, گھر بھی چھوٹے تھے, تو جب وہ تلاوت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تو ان کی تلاوت کی جو خوبصورت آواز تھی وہ ان کے گھر سے جو ہے باہر پڑوس میں جایا کرتی تھی. تو پڑوس کے بچوں نے جب دیکھا کہ اتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور پھر قرآن ہے, قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے, قرآن کا اپنا ایک معجزہ ہے, اس کی تلاوت کے اندر ایک سرور ہے, تو اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو کیا سما بندے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو قریش کے جو بچے تھے نا اور عورتیں تھیں, وہ ان کے گھر کی دیوار کے قریب آ جاتے تھے اور کان لگا کے ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے, اور ٹکٹکی باندھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر سے بھی دیکھا کرتے تھے. تو اب اس وجہ سے کیا ہوا کہ اچھا, اس میں کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اس تلاوت کو کرتے تھے اور سنتے تھے نا عورتیں اور بچے, تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے. آج افسوس کی بات ہے, ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا, ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. تراویح کے اندر قرآن ہم سنتے ہیں, نماز میں ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں, جہری نمازوں میں, لیکن ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سن رہے ہیں, یہ مسلمان تو نہیں تھے, لیکن تلاوت قرآن سن کر ان کو جو ہے ایک ایسا ایک ان کے اندر دلی ہلاوت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو یہ جو سامعین تھے یہ ایسے سامعین تھے کہ یہ اپنے دلوں کے بھی مالک نہیں تھے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے وقت جو ہے یہ اپنے دلوں کو تھام نہیں سکتے تھے. تو سرداران قریش نے جب یہ دیکھا کہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے, ان کی دیوار, گھر کی دیوار کے باہر کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں بہت زیادہ, تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً ابن دغنہ کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں, تو وہ گھر میں تو کر رہے ہیں لیکن گھر میں عبادت کرنے کے باوجود جو ہے وہ مسلمان لوگ جو ہے ان کی جو دعوت ہے وہ باہر پھیل رہی ہے. ہم تو بیت اللہ سے روکنا چاہتے تھے کہ دعوت نہ پھیلے, تو یہ تو گھر میں اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ دعوت باہر پھیل رہی ہے. تو یہ شکایت انہوں نے بہرحال ابن دغانہ سے کی. تو ابن دغانہ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس شرط پر بنا دی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی ایسی اسلامی دعوت کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ باتیں ابن دغانہ نے سنی تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی یہ بات ہے, مجھے قریش اس طرح سے پریشرائز کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے آپ کو اپنا دی ہے, تو آپ یہ کام مت کریں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے امان کو واپس کرتا ہوں, مجھے تمہارے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں صرف اللہ رب العزت کے امان اور پناہ پر راضی ہوں. تو یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ ابن دغنہ کی پناہ کو واپس کر دیا. اس کے بعد آتا ہے عام الحزن و ملال, یعنی یہ دکھ کا سال ہے, اور یہ دکھ کا سال اس لیے ہے کہ اس سال میں یعنی 10 نبوی میں چند دنوں کے وقفے سے, کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا, اس کے 3 دن بعد یا 4 دن بعد آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ مہینے بعد ہوا, 1.5 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد, یہ بات بھی کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ ہوا ایک ہی سال کے اندر ہے. تو اس لیے یہ سال جو ہے 10 نبوی کا سال نبی علیہ السلام کے لیے عام الحزن کے نام سے سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے.
کہ شیب ابی طالب سے آپ نکلے ہیں 10 نبوی کے اندر، 7 نبوی میں قید ہوئے تھے اور 3 سال رہے، تو 10 نبوی کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شیب ابی طالب کے جو معاہدے کو جب ختم ہوا تو یہ باہر آ گئے، اور باہر آتے ہی جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہی، یعنی چند مہینے بعد ہی، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس کے 3 دن بعد یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے، کیونکہ ایک تعلق تھا اپنے چچا کے ساتھ، پھر آپ کے چچا نے ہی آپ کی کفالت کی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، اور دادا کے انتقال کے بعد وہ کفالت میں ابو طالب کی آ گئے تھے، تو ابو طالب کے ساتھ زندگی گزری، اور یہ سارے جتنے بھی نشیب و فراز تھے، سارے تبلیغ کے اور اسلامی دعوت کے شروع کے، یہ سارے ابو طالب کے ساتھ ہی آپ نے سارا سفر طے کیا، تو اب ابو طالب سے بڑا تعلق تھا آپ کا، تو ابو طالب کے انتقال کے وقت نبی علیہ السلام انہی کے پاس موجود تھے، تو وہاں پر 2 سردار اور بھی موجود تھے قریش کے، ایک ابو جہل تھا اور ایک تھا عبداللہ بن نبی امیہ، یہ دونوں حضرات بھی وہاں موجود تھے ابو طالب کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے چچا کے قریب ہوئے اور آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آپ کی شفاعت کر سکوں، سفارش کر سکوں، اور مجھے کوئی دلیل مل جائے، مجھے کوئی حجت مل جائے کہ قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل اسی وقت بول پڑا فوراً، جب اس نے دیکھا نا کہ میں دعوت نبی علیہ السلام دے رہے ہیں ابو طالب کو کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، بے شک میرے کان میں پڑھ لیں، تو ابو جہل فوراً کھڑا ہو گیا اور عبداللہ بن امیہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اس نے ابو طالب کو فوراً کہا کہ اے عبد المطلب کی ملت، اے عبد المطلب کی اولاد، تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو، تم ان کے دین کو چھوڑتے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو آخر میں؟ تو ابو طالب نے جب ان کی بات سنی اور ان کی یہ سنی تو فوراً کہا کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوں گا، یہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو کتابوں میں لکھا ہے ان کی زبان سے نکلا تھا وہ تھا کہ وعلی ملتی عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں۔ تو ابو طالب یہ کہہ کر انتقال کر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو طالب کی برابر مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا رہوں گا، ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میں منع نہ کر دیا جاؤں، یہاں تک کہ میں منع نہ کر دیا جاؤں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ توبہ کی آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ ظاہر ہو گیا ہو کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کفر پر مرے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے ابھی سلائڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اے نبی جی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، انہوں نے تو ساری زندگی آپ کتنے کام کیے، آپ کتنی مدد کی، آپ نے ان کی کیا مدد کی، آپ نے ان کی کیا، وہ تو آپ کے حامی اور مددگار تھے، آپ ان کے کیا کام آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کی شفاعت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اس کی وجہ سے وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، یعنی صرف ان کے جو ٹخنے ہیں نا وہ آگ کے اندر ہیں، باقی جو دھڑ ہے وہ آگ سے باہر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں شفاعت نہ کرتا تو وہ جہنم کی تہہ کے اندر ہوتے، تو میری اس شفاعت کی دعا کرنے کی وجہ سے ٹخنوں تک ان کے آگ ہے، اس سے اوپر ان کی آگ نہیں ہے۔ تو اس میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں غرق تھے، صرف قدم انہوں نے نہیں بڑھایا تھا عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی ملت پر، تو اس قدم کے نہ بڑھانے سے آگ جو ہے وہ قدموں تک جو تھی وہ مسلط کر دی گئی۔ تو یہ واقعات جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، کہتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد تو گمراہ دنیا سے چلے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو دفن کر کر آ جاؤ، میں نے عرض کیا کہ وہ تو مشرک تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں دفن کر کے آ جاؤ۔ یہ بھی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے جو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں نبی علیہ السلام سے دریافت کیا۔ اور پھر ایک روایت میں اور بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے دفن سے فارغ ہوئے، اپنے والد کے دفن سے تدفین سے فارغ ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا اغتسل، تم غسل کر لو۔ تو اس بنا پر فقہا نے یہ لکھا ہے
کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کافر یا مشرک کی تجہیز و تکفین کرے گا تو اس کے بعد غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، پھر وہ مستحب جو غسل کر لے اس کو۔ تو بہرحال یہ واقعات ہیں ابو طالب کے کہ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابو طالب کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوا، اور وہ بھی بیمار ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی جو ہے جان آفری کے انہوں نے سپرد کر دی۔ تو یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے، کیونکہ یہ ایک ہی سال کے اندر یکے بعد دیگرے یہ واقعات پیش آئے، تو ان واقعات کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی، کیونکہ یہ دو لوگ بہت ڈھارس تھے نبی علیہ السلام، ایک یعنی گھر سے باہر کی جو ساری ایکٹیویٹیز تھی ان میں سپورٹ تھی آپ کو ابو طالب سے، اور گھر کے اندر جو آپ کی داد رسی کیا کرتی تھی، دل جوئی کی فرمایا کرتی تھی، وہ آپ کی زوجہ تھی، تو وہ آپ کی دل جوئی کرتی تھی۔ تو یہ دونوں لوگ ایسے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ایک رائٹ ہینڈ تھا، ایک لیفٹ ہینڈ تھا۔ بہرحال یہ جو نبی علیہ السلام کو یہ اس سال 10 نبوی کے اندر جو ہے یہ تکلیف جو ہے وہ اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ یہاں پر مزید جو ہے وہ اہل مکہ جو ہے کسی قسم کی بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابو طالب جو آپ کے حامی اور مددگار تھے وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، تو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ ان قریش مکہ کی ان تمام ہرزہ سرائیوں سے مجبور ہو کر یہ قصد کیا کہ میں طائف کی طرف جو ہے وہ قصد کر جاؤں، ہجرت کر جاؤں۔ تو 10 نبوی میں شوال کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف کا جو ہے وہ سفر فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے کے اوپر ایک جگہ ہے، یہ ایک نقشہ بھی آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نقشے میں بھی یہ نبی علیہ السلام کا سفر طائف ہے، اس کے اندر کہ مکہ مکرمہ سے آپ مزدلفہ، عرفات، عرفات سے شداد، یہ شداد سے ہدا، اور ہدا سے پھر آپ جو ہے وہ طائف کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک روٹ تھا جو آپ نے مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی تھی، یہ تاریخی راستہ ہے جو کہ طائف کا یہ نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو طائف تقریباً 50-60 میل کے قریب فاصلے کے اوپر جو ہے وہ ایک سرسبز علاقہ ہے، سعودی عرب کا ایک شہر ہے، یہ بہت ہی سرسبز ہے، زرخیز علاقہ ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں جیسے ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں، خاص طور پہ مری ہے، جیسے مری ایک مشہور جگہ ہے، تو مری سے ملتا جلتا ایک پوائنٹ ہے یہ طائف کا شہر جو ہے، یہاں کا موسم بہت اچھا ہے، اور یہاں کے ایک آب و ہوا بہت زیادہ ایک ٹھنڈی ہے، مکہ کیونکہ گرم شہر ہے، وہاں کی رطوبت گرم ہے، موسم گرم ہے، ہوا گرم ہے، تو یہاں پر ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی نبی علیہ السلام کے دور کے وقت بھی لوگ جو تھے، جو وہاں کے خواص تھے، وہ اپنی یعنی کہ جو گرمیاں تھیں نا وہ طائف کے علاقے میں جا کر گزارا کرتے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے مکان وغیرہ خریدے ہوئے تھے، جگہیں وغیرہ خریدی ہوئی تھیں، تو یہ بھی ایک یعنی کہ قریش کا بہت زیادہ وہاں پر آنا جانا تھا اس حوالے سے۔ تو یہ ایک علاقہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا قصد فرمایا، اور اس امید پر فرمایا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی اگر یہ ان کو دعوت دوں گا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اگر ہدایت کو قبول کر لیں گے اور دین کے حامی اور مددگار ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا اور اسلام کے لیے بھی بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ طائف کے سفر میں تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ایک اور صحابی جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ دو لوگ تھے جنہوں نے طائف کی طرف جو ہے وہ سفر فرمایا تھا۔ طائف میں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا بنو ثقیف۔ بنو ثقیف قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا جو کہ طائف میں آباد تھا، اور ایک قبیلہ اور تھا بنو حوازن کے نام سے۔ یہ بنو حوازن طائف میں تو نہیں تھا لیکن طائف کے قریب ہی آبادی تھی، وہاں پر یہ موجود تھا، اور ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ حنین کے نام سے، یہ انشاءاللہ ابھی آگے آئے گی جب اس کا واقعہ آئے گا سیرت میں، ہم چلیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ واقعہ آئے گا غزوہ حنین کا۔ تو یہ غزوہ حنین کا واقعہ جو ہے یہ بنو حوازن کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ طائف کے قریب جنگ لڑی گئی تھی۔ اور بنو ثقیف کی دو شاخیں تھیں، ان میں جس طرح عرب میں ایک رواج تھا قبائلی شاخیں ہوا کرتی تھیں، تو بنو ثقیف میں دو شاخیں تھیں مشہور، ایک احلاف تھے اور دوسرے بنو مالک کے نام سے مشہور تھے، تو یہ دو اس میں جو شاخیں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے ان سرداران احلاف سے پھر ملاقات وغیرہ بھی اس سفر کے دوران فرمائی تھی۔ اور یہ وہ نقشہ ہے آپ کے سامنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس واقعے میں ابھی آئے گا، یہ باغ کا واقعہ آئے گا، اتبا شیبہ کا باغ تھا انگوروں کا، یہاں نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر استراحت فرمائی تھی، اور پھر یہاں سے آپ نے واپسی کا سفر فرمایا تھا، اور یہ جگہ آئی تھی بیچ میں السیل الکبیر قرن المنازل کے نام سے۔ تو یہ جگہ جو ہے طائف کی، اگر طائف میں سے آپ یقیناً کوئی نہ کوئی گیا ہوگا،
تو یہ جو جہاں پر میقات ہے، جہاں یعنی کہ اب طائف سے جب مکہ المکرمہ آتے ہیں تو یہاں یہ جو قرن المنازل جگہ ہے یہ والی، یہ میقات بنتی ہے، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے آج کل میں، تو وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں اور یہ میقات ہے، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ لوگ مکے کی طرف آتے ہیں تو احرام پہن کر آتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، نبی اسلام یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں سے پھر آپ نے جو ہے وہ مکہ المکرمہ کا سفر فرمایا تھا۔ تو یہ واپسی کا میپ ہے، بہرحال یہ پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا۔ یہ ایک تصویر ہے شہر کی، یہ وہ مسجد ہے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے جس کی یہ مسجد ہے۔ تو اور یہ اس کی تصویریں ہیں طائف شہر کی۔ تو بہرحال اس میں سرداران احلاف سے جو یہاں کے قبائل میں سے ایک مشہور شاخ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پر ان سے ملاقات کی، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جو معجزہ ہم نے شق القمر کا پڑھا تھا نا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا۔ تو اکثر سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ یہ معجزہ جو تھا وہ عام الحزن، یعنی جب ان کا انتقال ہوا آپ کے ابو طالب کا اور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے اور سفر طائف کے درمیان کا جو واقعہ اسپین آتا ہے نا، اس میں یہ واقعہ معجزہ شق القمر کا پیش آیا تھا۔ تو بنو مالک جو تھے، جو کہ ان کی ایک اور شاخ تھی بنو سرداران بنو احلاف کے ساتھ، تو ایک اور تھے قبیلے بنو مالک والے، ان کا بنو حوازن سے دفاعی معاہدے بھی تھے، دفاعی معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہمارے پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر جو ہے اس کو مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ تو ان کے آپس میں دفاعی معاہدے بھی تھے آپس میں نا، اور احلاف نے معاہدہ کیا ہوا تھا قریش سے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی برسر پیکار آئے گا، کوئی باہر سے لوگ، تو بے قریش جو ہے ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ ان کے آپس میں دفاعی معاہدے کا ذکر ہے اس کے سلائیڈ کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احلاف کے سرداران سے ملاقات بھی کی اس واقعے کے اندر، طائف کے واقعے کے اندر۔ اور احلاف کے جو سردار تھے اس کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام تھا مسعود، اور ایک کا نام تھا حبیب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان لوگوں کے پاس تشریف لے کر گئے کہ ان لوگوں سے کیونکہ ملاقات کی جائے، یہ سردار ہیں اپنے علاقے کے، تو اگر ان کو اعتماد میں لے لیا جائے گا تو پھر یہ کہ میرا یہاں پہ رہنا، بات کرنا، دعوت دینا اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوا وہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان تین بھائیوں سے ملاقات کی تو ان کی جانب سے شدید ترین قسم کی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی کہ اس میں مختصر میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کلمہ حق کو سنا، لیکن انتہائی سختی سے نبی علیہ السلام کو جواب دیا۔ اور ایک نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور ملا ہی نہیں۔ ایک نے کہا خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہیں کرتا، اگر واقعی میں تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے کلام کا رد کرنا میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور فرمایا اور کہنے لگا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہو تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات بھی نہیں ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہو پھر میں تم جیسے شخص سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے کیا کیا بعد میں، ان لوگوں نے، ان سرداروں نے کیا کیا، وہاں طائف کے اوباش لڑکوں کو اور بازاری لڑکوں کو اکسایا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ اور پھر ظالم بچوں نے، لڑکوں نے، اوباش لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اور جب آپ اپنی زخموں کی تکلیف سے بیٹھتے تھے تو یہ بد نصیب کیا کرتے تھے، دوبارہ آپ کے بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو اٹھاتے تھے اور بازوؤں سے اٹھا کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کرتے تھے، اور پھر جب آپ کو پتھر مارتے تھے تو اس کا ہنستے بھی تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، ہم رکاب تھے اس سفر میں، دو لوگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ جب پتھر آئے تو انہوں نے اپنا سر آگے کر دیا پتھروں کو، اور اس کی وجہ سے وہ پتھر جو تھے نبی علیہ السلام کو لگنے کی بجائے ان کے براہ راست سر کے اوپر لگے، جس سے ان کا تمام سر جو تھا وہ زخمی ہو گیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ بہرحال طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو سردار تھے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ان کا ایک باغ تھا، یہ نبی علیہ السلام کے قرابت دار تھے، رشتہ داری تھی ان کے ساتھ۔ تو وہاں ایک، جس طرح میں نے آپ کو کہا قریش کے لوگوں نے وہاں پراپرٹی خریدی ہوئی تھی طائف میں نا، کہ وہاں پہ چھٹیاں گزارتے تھے اور اس طرح کی گرمیاں وغیرہ وہاں گزارتے تھے، تو یہ قریش کے لوگ تھے، تو انہوں نے وہاں باغ ان کے پاس تھا انگوروں کا۔ وہاں آج بھی ہم طائف جائیں تو یہ باغ موجود ہے، کافی حد تک ڈیمولش ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ابھی بھی پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں انگور کے، تو انگور بہت ہوتا ہے طائف میں نا، تو انگوروں کا یہ باغ تھا۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں نا کچھ دیر بچوں سے، ان لڑکوں سے بچنے کے لیے اس میں آگے باغ کے اندر آگے، اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر پھر ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اس دعا کا تذکرہ آئندہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اور تو اس دعا کے بعد جو تھا وہ
اتبا شیبہ نے جب دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے ہماری برادری کا ہی ہے، تو پہچان گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ظاہر مشہور تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کو پہچان گئے تو اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب تھی، اتنے آپ زخمی ہو چکے تھے کہ ان جیسے بدبختوں کو بھی نبی علیہ السلام پر ترس آ گیا، اور انہوں نے فوراً اپنے غلام کو، ایک ان کا غلام تھا عداس نام تھا اس کا، آج بھی اگر ہم طائف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد عداس، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ میں جو تھے وہ بنا لی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ ایک انگور کی پلیٹ بنائی، انہوں نے انگور کا گچھا پلیٹ میں رکھا اور کہا کہ وہ ہمارا رشتہ دار بھائی ہے، اس کو جا کر یہ دے کر آؤ تاکہ وہ جو ہے وہ کچھ کھا پی لے، کب سے وہ بھوکا پیاسا جو ہے وہ یہاں پر پھر رہا ہے۔ تو بہرحال عداس جو غلام تھے وہ آئے اور پلیٹ میں رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ لا کر رکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ تو عداس نے جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ کچھ پڑھا ہے، تو اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے، ایسا کلمہ تو میں نے یہاں کسی اور شخص کے منہ سے نہیں سنا، یہ کیسا کلام ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے پوچھا کہ تم عداس کس شہر کے رہنے والے، اپنا نام پوچھا، انہوں نے عداس بتایا، تو کہنے لگے کہ تم عداس تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے عداس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں، اپنے شہر کا ایک نام بتایا، شہر نینوا، نینوا کا رہنے والا ہوں، اور میں مذہبی طور پر نصرانی ہوں، عیسائی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسے ہی نینوا کا نام سنا نا، تو نبی علیہ السلام نے فوراً اس سے کہا کہ اچھا تم میرے بھائی یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے نا، وہ نینوا شہر کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے فوراً نبی علیہ السلام نے تعلق بنانے کے لیے کہا کہ اچھا تم میرے بھائی یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو۔ تو عطاس نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو حضرت یونس علیہ السلام کا نام پتا ہے، تو فوراً نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو یونس بن متا کا کیسے علم ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس نے جب یہ سنا تو فوراً آپ کی پیشانی اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور جب یہ عداس آپ کے پاس سے واپس آیا تو اتبا اور شیبہ جو اس کے اصل سردار تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ عداس غلام ہمارا ہے، لیکن جا کر اس شخص کے یا نبی علیہ السلام کے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، آپ کے پاؤں مبارک پر بوسہ دے رہا ہے، تو یہ کبھی ہمارے ساتھ تو اس طرح نہیں کرتا، کبھی ہمارے ہاتھ پاؤں پہ اس نے کبھی بوسہ نہیں دیا، حالانکہ ہمارا تو غلام ہے یہ۔ تو وہ فوراً جو ہے انہوں نے جب یہ واپس آیا تو اس شخص سے دونوں نے کہنے لگے کہ داس کو کہنے لگے کہ ذرا بچ کے رہنا اس شخص سے، کہیں یہ تمہارے دین سے یعنی تمہارے نصرانی دین سے تمہیں ہٹا نہ دے، تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے، یہ اتبا شیبہ نے اس عداس سے یہ بات کی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جو کہ اس حوالے سے تھا، ابھی یہیں تک واقعہ کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، نبی علیہ السلام کی طائف سے مزید طائف کے حالات اور آپ کی واپسی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، اور یہ واقعہ بہت اہم ہے، اس میں بہت سارے دروس ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی اگلی کلاس میں بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں لیکن حقیقت میں نہایت گندے ہیں، یا اللہ ہم سب کی دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما، یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما، یا الہ العالمین اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما، یا رب کریم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، یا رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما، یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا رب کریم ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ جن لوگوں میں آپ اٹھنے بیٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن باتوں اور جن کلام کے کرنے سے آپ ناخوش ہوتے ہیں ایسی باتوں اور کلام کو کرنے سے ہماری حفاظت فرما، یا رب کریم ہمیں رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان بابرکت اور فراغ عطا فرما، یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، یا اللہ حرام اور مشتبہ کمائی سے ہماری حفاظت فرما، یا رب کریم ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، یا رب کریم ہمیں ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مال میں جان میں عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ قدم قدم پر برکتوں کو شامل حال فرما، یا اللہ ہمارے مشوروں میں فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، یا رب کریم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت توفیق اور حوصلہ عطا فرما، یا رب کریم یا اللہ ہمارے
دلوں کے اندر سے کینے کو ختم فرما، ہمارا سینہ بے کینہ فرما، یا اللہ اپنے اپنے یا اللہ ابرار بندوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، ہمارے مشائخ میں سے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کلی مغفرت فرما، یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا، اعلی علیین میں ان کو جگہ عطا فرما، ان کی آگے آنے والی منازل آسان فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت اور بیت اللہ کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، یا رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين رحمة